बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और कहानी में एक बड़ा ही ट्विस्ट है। ट्रंप ने अचानक मुआहदे का ऐलान करने से रोक दिया। वजह क्या बनी है? 5 जून को क्या होने वाला है? पाकिस्तान और चीन के दरमियान $7 अरब के मुआहदे हुए हैं और ईरान अमेरिका सालसी कराने का पहला नतीजा भी आ गया है। कोयटा में दहशतगर्दी का एक खौफनाक वाक़या जिसमें कई बेगुनाह अफराद की जान चली गई है। सिंध में सरकारी मुलाजमिन के लिए एक बुरी खबर है और काकरोच जनता पार्टी का मामला इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। बहरीन में भी कुछ लोगों को ईरान से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में सजाएं सुनाई गई हैं और इसके अलावा मोमना इकबाल केस में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर ये कि सदर ट्रंप जिन्होंने हफ्ते की रात इस बात का ऐलान किया था कि मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है और तो ये की जा रही थी कि इतवार के रोज़ वो इस मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उनकी मिडल ईस्ट के कई अहम रहनुमाओं से बात भी हुई थी, लेकिन इतवार को उन्होंने 2 मुख्तलिफ इशारे दिए जिसके बाद लोग तशवीश में मुब्तला है कि क्या ट्रंप जंग जारी रखना चाहते हैं या मुआहदा करना चाहते हैं। और अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती कोशिशों में एक और इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त भी हुई है, जिसके मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने खुद इस बात का इंकशाफ किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमन मुआहदे के इब्तदाई खाके की असूली मंजूरी दे दी है। जिस MOU की बात की जा रही थी, जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है, वो मुआहदा या वो जो फ्रेमवर्क है वो ईरान के सुप्रीम लीडर ने मंजूर कर लिया है। इसके मुताबिक अमेरिका अगर बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देता है तो फिर ईरान अपने पास मौजूद हाईली इनरिच यूरेनियम को तल्फ कर देगा या उससे ठिकाने लगा देगा। ये वो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम है जिसको अमेरिका अपने हवाले करने की बात कर रहा है। अगरचे इस मुसवदे को अभी ईरानी क़यादत के बाकायदा दाखिली निज़ाम और हतमी मंजूरी के अमल से गुजरना है, लेकिन अमेरिका का इसरार ये कि ईरान इस अफजूदा मवाद को तलब करने और दीगर तमाम जोहरी तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पर हल करने का तहरीरी और ख़त्मी अज़म करे। यानी अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि कोई भी रिलीफ उस वक़्त तक नहीं मिलेगा जब तक मुआहदा नहीं हो जाता, उस पर दस्तखत नहीं हो जाते। तो अब एक और बड़ी अहम खबर ये है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तो मरकज़ी किरदार है और इसके अलावा कुछ और खलीजी ममालिक के सरबराहान भी शामिल हैं। 6-7 मुल्क है इसमें। ईरानी क़यादत का भी हमें इल्म है, लेकिन अमेरिका की जानब से इन मुज़ाकरात को जो डील कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में ईरानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए आए थे। तो अब वो पसे पर्दा रहकर सफारती राब्ते कर रहे हैं और ये जितनी डील हो रही है उन्हीं के ज़रिए हो रही है। और उन्हीं के हवाले से ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को इस बात से रोका है कि वो जल्दी ना करें और इसके साथ ही अमेरिका खित्ते में इस माहदे को पायदार बनाने के लिए अपने तमाम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों बशमूल इसराइल और खलीजी ममालिक को भी इस अमल में शामिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप ने इतवार को इस बात का इंकशाफ किया है कि उसने अपनी टीम को कह दिया कि ईरान के साथ मुमकिना इस डील में कोई जल्दबाजी ना करें और ट्रंप के बकौल तेहरान के साथ जो मुकालमा है वो तामीरी तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो इस मामले के अब 2 पहलू हैं। एक ये कि ट्रंप जिन्होंने इतवार को ऐलान करना था नहीं किया, लेकिन वो मुआहदे के हवाले से पुरुमीद है, तहरीरी मुआहदा चाहते हैं। और एक दूसरा पहलू ये है कि जिसके मुताबिक मामला थोड़ा लटक गया है। ईरान की जानिब से भी जो बयानात आ रहे हैं वो कोई ज़्यादा नरम नहीं है, बल्कि वो सख्त बयानात हैं। तो मैं दूसरे पहलू पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो मुआहदे का खाका है उसके मुताबिक 5 जून से दोनों मुमालिक के दरमियान जंग बंदी में 60 दिन की तोसी की जाएगी। यानी ये मुकम्मल जंग बंद अब भी नहीं होगी, मुकम्मल जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत के बाद होगी। यानी 5 जून से 60 दिन तक एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसके दौरान मुज़ाकरात किए जाएंगे। इस अबूरी मुद्दत के दौरान ईरान आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल देगा और वहाँ बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ करने के साथ साथ किसी भी तिजारती जहाज़ से कोई टैक्स या टूल वसूल नहीं करेगा। तो इख्तिलाफ़ राय ने यह खबर आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दे दी थी और ये भी बता दिया था कि ईरान पर कुछ पाबंदियाँ भी अपलिफ्ट की जा रही है।
جن کے مطابق ایران کو عالمی مارکیٹ میں دوبارہ تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اثاثوں کے حوالے سے بھی ایک مثبت خبر ہے کہ فی الحال 8 سے 12 ارب ڈالر کے ایرانی اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ ایران تحریری طور پر لکھ کر دے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یورینیم کی افزودگی کو محدود کرنے کے معاملے پر اگلے 60 دن میں تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ تو یہ تمام پیش رفتوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اب بھی کچھ بنیادی امور پر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ایک تو آبِ ہرمز کے حوالے سے ہے۔ امریکہ میں جو موجود یہودی لابی ہے یا خلیجی ممالک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آبِ ہرمز مکمل طور پر آزاد ہو جائے، جبکہ ایران نے آبِ ہرمز کا جو 30-35 کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 500 کلومیٹر تک پھیلا دیا ہوا ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ یہ جو آبی گزرگاہ ہے اس کی انتظامیہ اور سیکورٹی ایران کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور ایران بھی یہ کہتا ہے کہ جوہری پروگرام پر مزید بات چیت سے پہلے تمام اقتصادی پابندیاں مستقل طور پر ختم کی جائیں۔ تو ٹرمپ نے اس پر جو سٹینڈ لیا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات پر اتفاق ہے، لیکن اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایران تمام شرائط پر حتمی دستخط نہیں کر دیتا۔ تو انہوں نے فی الحال یہ فیصلہ کیا کہ امریکی فوج خطے میں موجود رہے گی، ناکہ بندی بھی نہیں ہٹائی جائے گی، لیکن آبِ ہرمز سے گزرنے والے کسی جہاز سے اب پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ کل جب یہ معاہدہ سامنے آیا اس کے بعد سے اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز سے 34 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، جو کہ تیل بردار جہاز سے یا ان پہ دوسرا تجارتی سامان لدا ہوا تھا، اور ان جہازوں کو امریکی جہازوں نے بالکل نہیں روکا۔ تو ایک طرح سے آبِ ہرمز جو ہے وہ کھول دی گئی ہے۔ ثالثی کی خبروں نے مارکیٹ کے اندر مثبت رد عمل دیا ہے، اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی ہوئی ہے، اور برینٹ کروڈ جو 107 پہ چلا گیا تھا اب وہ 103 ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے۔ تو 5 جون 2026 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کا ایک انتہائی اہم دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر کریڈٹ دنیا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو دے رہی ہے۔ لیکن جو اہم بات تھی کہ ٹرمپ اتوار کو اس معاہدے کا باضابطہ اعلان کریں گے، تو ٹرمپ نے اعلان کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کر دی جس نے لوگوں کو اپنی طرف فوری اٹریکٹ کر لیا۔ اس کے اوپر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے ایڈیوس۔ اب یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الوداع کے ہوتے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بحری جہازوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے، تباہی کے مناظر ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں اور تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ نے جنگ کو الوداع کہہ دیا ہے یا وہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے بائے بائے کہہ رہا ہے۔ تو اس سے کافی پینک پھیلا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسریم نے دعویٰ کیا ہے کہ اب امریکہ اس عمل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور بعض علاقائی ممالک کی ثالثی میں ابتدائی انتظامات اور سمجھوتے طے پا جانے کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ کہ وہ جن شرائط کو مان چکا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی واضح کردہ ریڈ لائن سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی معاہدے پر دستخط سے قبل امریکہ کچھ باتوں پر عمل کرے، لیکن امریکہ کا موقف یہ کہ پہلے معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد کوئی ریلیف ملے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی یہ کہتی ہے کہ ایران اب اثاثوں کی واپسی جیسے اہم معاملے کو صرف تحریری یقین دہانیوں یا مبہم وعدوں تک محدود رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک واضح اور قابل اعتماد طریقہ کار کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ میکنزم کیا ہوگا جس کے تحت ایران کو اس کے منجمد اثاثے واپس دیے جائیں گے، کیونکہ تہران نے ابتدائی مرحلے میں منجمد اثاثوں کی واپسی کو لازمی شرط قرار دیا ہے، اور اس کے لیے گارنٹی بھی مانگی ہے اور واضح طریقہ کار کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ امریکہ چونکہ مسلسل مذاکراتی عمل میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، مختلف مراحل پر اپنا موقف تبدیل کرتا رہا ہے،
اسی لیے جو اعتماد کا فقدان ہے وہ کسی مفاہمت یا سمجھوتے سے دور نہیں ہوگا۔ اب سوال ہے کہ ٹرمپ نے معاہدے کا باضابطہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ٹرمپ پر یہودیوں نے یہ لغار کر دی ہے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاں وہ ڈیموکریٹک ہوں یا ان کی اپنی جماعت ریپبلکن کے لوگ ہوں، وہ سب ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی تعداد دونوں طرف ایک جیسی ہے اور یہودی اس بات پر خوش نہیں ہے، خاص کر وہ لوگ جو پہلے نیوٹرل ہونے کا ڈھونگ رچا رہے تھے، اب وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ وہ وہی سوال کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جنگ لڑی کیوں، اتنا خرچہ کیوں کرایا، جبکہ ایران انویڈ نہیں ہوا، ایران سے آبِ ہرمز کا کنٹرول نہیں لیا جا رہا۔ تو ایک تاثر جو امریکہ کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور اب وہ ایران کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، اور یہ بات ٹرمپ کے لیے کافی مشکل ہے۔ ٹرمپ کو ہار تو برداشت بالکل نہیں ہے، اور جب ان کے اپنے لوگ یہ کہیں گے کہ پریزیڈنٹ آپ ہار گئے ہیں، آپ ایران کی ساری شرطیں مان رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ اعلان کرنا مشکل ہے۔ اب ٹرمپ خود ایک مشکل آدمی ہے، اس کی باتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جب وہ ایک تصویر جاری کرتا ہے جس میں ایران کے نقشے کے اوپر امریکی پرچم لپٹا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ایرانی کیا سمجھیں گے کہ امریکہ نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ تصویر کیوں جاری کرے گا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے اور ایران اس کے غلبے میں آ چکا ہے۔ لیکن دنیا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آبِ ہرمز کے اندر نہیں گھس سکا، اور اب اگر ایم او یو سائن ہو گیا ہے، آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو نہیں روکا جا رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے ہار مان لی ہے۔ تو اسی وجہ سے ٹرمپ دباؤ کا شکار ہے، اور دوسری طرف جب سے نتن یاہو کی ٹھکائی ہوئی ہے اور امریکہ نے اس معاملے میں نتن یاہو کو باہر کیا ہے، اس وقت سے بھی یہودی لابی کافی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اب ٹرمپ ہے تو بہت ہی شارپ آدمی، اور اس نے اس معاملے کو ایک اور ٹویسٹ دیا ہے، اور اب اس نے ابراہیمی معاہدے کی بات شروع کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں توقع یہ کہ خلیجی ممالک جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں گے، اور ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا۔ ٹرمپ یہودیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات کا اب بھی خیال کر رہا ہے، اور ابراہیم ایکارڈ کو پوری طرح امپلیمنٹ کرانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو غالباً یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ معاہدہ تو کرنا چاہتا ہے اور معاہدہ کرے گا بھی، لیکن ساتھ ہی اسے یہودیوں کو، یہودی لابی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور چونکہ ان مذاکرات میں اس کا داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہے جو کہ ایک بڑا کٹر یہودی ہے، اس لیے ٹرمپ نے ان سب کو بیک اینڈ پہ رکھ کے یہ مذاکرات کرائے ہیں۔ تو ان کی مذاکراتی ٹیم اور خود ٹرمپ اس بات پر کنونس ہے کہ اب معاہدہ ہو جانا چاہیے اور اس معاملے سے امریکہ کو نکل جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے کیوبا کے اوپر تنقید شروع کر دی، اور وہ کیوبا کو اپنا اگلا ہدف بھی قرار دے چکے ہیں۔ تو ٹرمپ نے اپنے لیے اگلا میدان تلاش کر لیا۔ اب ٹرمپ چونکہ کاروباری آدمی بھی ہے، تو اس کے بیانات سے دنیا کی سٹاک مارکیٹیں اوپر نیچے ہوتی ہے، آئل مارکیٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے، اور کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس 2-3 مہینے کی ایکسرسائز میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، چند روز جنگ رہی، اس کے بعد بیانات اور دھمکیوں کا سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے مالی مفادات ہیں، اور امریکہ کے اندر یہ بھی بحث ہے کہ ٹرمپ کے خاندان کے اثاثے پچھلے چند مہینوں میں کئی بلین ڈالر بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کا ایک بیان جب مارکیٹ کو گراتا ہے تو پھر اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو فائدہ اٹھانے والوں میں ٹرمپ کی فیملی شامل ہے، لیکن جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 جون کو مذاکرات کا اگلا مرحلہ بہرحال ہوگا، اور اس وقت تک جنگ دوبارہ ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ہمارے تحریک انصاف کے لوگ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا کل رات، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی خلیجی ممالک کے سربراہان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے، تو شہباز شریف کا نام نہیں لیا، حالانکہ شہباز شریف کا نام وہ لیتے رہتے ہیں اور اب بھی انہوں نے دوبارہ لیا ہے۔ شہباز شریف چائنا کے دورے پر ہیں، اور ان کا ہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ تو
وہ لوگ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ان کے منہ پر ایک اور کرارا تھپڑ ہے۔ ایران اور امریکہ کی ثالثی کرانے کا پہلا نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ایک ٹرین کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 3 FCC اہلکاروں سمیت 24 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق 14 افراد ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو 24 افراد کہہ رہا ہے، اور اس دھماکے میں 53 افراد زخمی بھی ہیں۔ یہ دھماکہ جو ہے وہ چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر ہوا ہے۔ ظاہر ہے بہت ہی بڑا دھماکہ تھا، تو اس دھماکے کی تفصیلات بڑی خوفناک ہیں۔ ان حالات میں جب پاکستان بین الاقوامی سطح پر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ملک کے اندر شدید قسم کے سیکورٹی چیلنجز شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پچھلے 3-4 دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پے در پہ کئی واقعات ہوئے ہیں۔ کل بھی کوئٹہ میں CTD کے 4 اہلکاروں کی شہادت ہوئی، اور آج پوری ٹرین اڑانے کی کوشش کی گئی، وہ کہ ٹرین کے لیے بہت ہی سخت قسم کے سیکورٹی انتظامات تھے۔ ریلوے ٹریک بھی چیک کیا گیا، اور ٹرین کے اوپر بھی سیکورٹی اہلکار موجود تھے، لیکن اس بار دہشت گردوں نے خودکش حملے کے لیے گاڑی کا استعمال کیا۔ تقریباً 35 کلوگرام بارود سے بھری گاڑی ٹرین کی ایک بوگی سے ٹکرا دی ہے، جس کی وجہ سے کئی بوگیاں الٹ گئیں اور ان میں آگ لگ گئی۔ اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ لعنتی مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کا یہ ایک دہشت گرد ونگ ہے BLA کا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کار خودکش حملے کے ذریعے پاکستان کی ایک ایسی ٹرین کو نشانہ بنایا جو شٹل ٹرین کہلاتی ہے۔ تو دہشت گردوں نے حملے کی بڑی باریکی سے منصوبہ بندی کی۔ یہ جو ٹرین ہٹ کی گئی ہے، یہ باقاعدہ مسافر ٹرین نہیں تھی، بلکہ یہ شٹل ٹرین تھی، جو کینٹ اسٹیشن سے لوگوں کو لے کر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، جہاں پر وہ جعفر ایکسپریس پر سوار ہوتے اور عید منانے کے لیے جا رہے تھے، اور زیادہ تر اس میں سیکورٹی اہلکاروں کی فیملیز تھیں۔ تو یہ شٹل ٹرین تھی جس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور حالانکہ اس کا دورانیہ بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، 10-15 منٹ میں یہ مین اسٹیشن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ٹرین کا انجن اور 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، ایک بوگی مکمل طور پر الٹ گئی، اس میں آگ لگ گئی، کئی راہگیر بھی اس حملے کا نشانہ بنے ہیں۔ تو دہشت گردی کا یہ واقعہ صرف پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو داغدار کرنے کے لیے کیا گیا، اور ہم نے دیکھا اس کے فوراً بعد ہی پاکستان کے اندر بھی دہشت گردوں کو جو سہولت کار ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے پاکستانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سب سے زیادہ تنقید آرمی چیف اور وزیر داخلہ پر کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ وزیر داخلہ دوسرے ملکوں میں امن کا کریڈٹ لینے کے لیے پھرتا ہے، اور ان کے اپنے ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو وزیر داخلہ محسن نقوی بھی بڑی تنقید کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں ہیں، یعنی کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ۔ آپ دیکھیں کرکٹ کا بوجھ ان کے اوپر ہے، داخلہ کے امور ان کے سپرد ہے، وفاقی حکومت کو کینڈے میں رکھنا، پیپل پارٹی کو بھٹکنے نہ دینا، حکومت میں اداروں کی نمائندگی، اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی سینگ پھنسا کے رکھنا، اور ایران امریکہ مذاکرات میں بھی ایک بڑا کردار ادا کرنا۔ تو ان کے ناتواں کندھوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ایک رائے عامہ یہ ہے کہ ان کو ان میں سے کم ایک ذمہ داری سے خود کو سبکدوش کر لینا چاہیے، اور غالباً وہ بہترین ڈپلومیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور کرکٹ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو مشورہ یہ ہے میرا کہ ان کو کرکٹ کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، سینسٹیو ہیں، اور وہ بڑی اچھی طرح نبھا بھی رہے ہیں، دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے۔ تو بہتر ہے کرکٹ کسی اور کو دے دیں۔ اگلی خبر ہے کہ بحرین کی ایک عدالت نے 11 افراد کو پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں سزائیں سنائی ہیں۔ ان افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے بحرین کے خلاف دشمن کا ساتھ دیا اور شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کیا۔ 9 افراد کو عمر قید، 2 کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان افراد پر حساس مقامات سے متعلق معلومات جمع کرنے اور ان سرگرمیوں سے جڑے مالی لین دین میں سہولت کاری کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ تو بحرین کی وزارت داخلہ نے 9 مئی کو 41 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا، اور اب ان میں سے 11 افراد کو باقاعدہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اگلی خبر سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔
اور وہ خبر یہ کہ ان کی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں جو پہلے 4 تھیں اب وہ 3 ہو گئی ہیں۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ایک چھٹی کم کر کے اب 26 سے 28 مئی تک تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں 4 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے عید قربا کے لیے 3 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، یعنی منگل بدھ جمعرات 26 تا 28 مئی، تو سندھ حکومت نے ذرا ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی تو معاملہ سنبھال لیا گیا ہے، نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لیکن کے پی کے گورنمنٹ نے بھی 4 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے مطابق 26 سے 29 مئی تک کے پی کے میں چھٹیاں ہوگی۔ ویسے بھی کے پی کے میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہاں چھٹیاں زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ اگلی خبر پڑوسی ملک بھارت میں ہے، جہاں راتوں رات سوشل میڈیا پر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی تنزیہ تحریک کاکروچ جنتا پارٹی سے جڑے تنازعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اتوار کو یہ معاملہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے ایک ریمارکس کے اوپر سارا کھیل شروع ہوا ہے۔ تو انڈین میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ میں عوامی مفاد کی درخواست یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن دائر کی گئی ہے، جس میں کاکروچ جنتا پارٹی کو ایک خود ساختہ تنظیم قرار دے کر اس کی سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں الزام لگایا گیا کہ اس تنظیم نے سپریم کورٹ کے زبانی ریمارکس کا غلط استعمال اور تجارتی استحصال کیا ہے۔ ایسی تنظیموں اور اعلامی مہمات کا ابھرنا جو مبینہ طور پر عدالتی کارروائی کے دوران دیے گئے ریمارکس کو تشہیر، تجارتی استعمال، کاروباری سرگرمیوں اور ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کر رہی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے اور ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ کاکروچ پارٹی کے بانی ابھیجت دیپکے نے بھارتی جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے پارٹی کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے۔ ابھیجت دیپکے اب ایکس کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت کے خلاف وسیع ترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ کاکروچ پارٹی اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اتوار کے روز مارکو روبیو انڈیا پہنچے ہوئے تھے اور بڑے عرصے کے بعد کسی امریکی عہدیدار کا یہ انڈیا کا دورہ تھا، تو اس کو جتنی کوریج ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی کیونکہ کاکروچ پارٹی چھائی ہوئی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ اداکارہ مومنہ اقبال اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے درمیان تنازع سے متعلق درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیج دی گئی ہے۔ کل یہ خبر آئی تھی کہ اس درخواست پر پولیس کو ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تھانہ چونگ میں درخواست تھی، لیکن اب فیصلہ کیا گیا کہ معاملہ این سی سی آئی اے کو بھیجا جائے کیونکہ درخواست میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو تھانے کے دائرہ اختیار میں آتا ہو، اور ایف آئی اے چونکہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تو یہ معاملہ اسی کو بھیجا جانا چاہیے۔ تفتیشی افسر یہ کہتا ہے کہ تمام معاملہ اور مبینہ جھگڑا ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے پیش آیا ہے، تو پنجاب پولیس نے اس معاملے میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، یعنی پنجاب پولیس ایم پی اے صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ جو کٹا این سی سی آئی نے کھولا ہے وہ خود ہی باندھے، تو یہ معاملہ ان کو فارورڈ کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی اہم انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ ایم پی اے ثاقب کی جو دوسری اہلیہ ہے ان سے بھی ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، اور پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید ان کی دوسری اہلیہ موجود ہے۔ این سی سی آئی نے انہیں بھی طلب کیا تھا لیکن وہ ابھی تک این سی سی آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوئی، اور انہوں نے این سی سی آئی اے کو جو درخواست دی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کا ثاقب چدر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، وہ ان سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو معاملہ مومنہ اقبال والا ہے یہ معاملہ بہت پرانا ہے اور شاید اسی معاملے کے چلتے وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہوئی، تو ثاقب چدر کی بے چینی اب سمجھ آئی ہے کہ چونکہ دونوں بیویاں چھوڑ چکی ہیں یا وہ دونوں بیویوں سے الگ ہو چکا ہے تو پھر تیسری شادی کی جو خواہش ہے وہ ظاہر ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ معاملہ بھی اب ایک بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے اور پاکستانی عوام کی دلچسپی اس میں اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک بااثر آدمی جو اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، تحائف دیتا ہے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے بعد وہ یہ بھی کہ جو میرا مال لیا واپس کرو،
تو یہ جو کمینی قسم کی حرکت ہے اس پر لوگ ثاقب چدر کو گلٹی سمجھتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. گو کہ مومنہ اقبال بھی اس معاملے میں کوئی ستی ساوتری نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو خاتون ہونے کا فائدہ تو ان کو ہے، اور پھر خوبصورت ہونے کا فائدہ بھی ہے، اور اداکارہ ہونے کا بھی فائدہ بھی ہے، کہ تینوں معاملات میں ان کو اچھی خاصی عوامی حمایت حاصل ہے. اور سیاستدان چونکہ ہمیشہ معتوب ٹھہرتے ہیں، وہ اگر سچے بھی ہوں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سچائی ثابت کر سکے. اور ثاقب چدر نے اس حوالے سے ایک ویڈیو جو جاری کی، اس نے تو اس کا بھٹا ہی بٹھا دیا ہے، جس میں وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بات مومنہ اقبال سے پوچھو. تو ثاقب چدر شاید ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ لوگوں نے ان کو اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے، تو لوگ ان سے ہی سوال پوچھیں گے. مومنہ اقبال کو لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب نہیں کیا کہ ان سے سوال پوچھے، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ ثاقب چدر کی بنتی ہے. تو اب اس میں صرف اتنا ہی رہ گیا کہ بیبا ساڈا دل موڑ دے، یا پھر ساڈی گڈی موڑ دے، ساڈے پیسے موڑ دے. اگلی خبر عید قربان کے حوالے سے ہے. قربانی کے جانور بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، اور جناب کوئی ان کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا. اور اوپر سے پنجاب حکومت نے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے جانور کی کھال یا علائش باہر پھینکی تو اس کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. ایک ایپ بھی لانچ کر دی گئی ہے جس پہ آپ شکایت کر سکیں گے. اور مریم نواز جن کی ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. اب وہ کام کس لیول کا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اور ان کا اگر آپ کام دیکھیں تو قوانین دیکھیں تو بڑے سخت بناتی ہے. لیکن پاکستان میں لوگوں کے پاس قربانی کے جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رہی. وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے، جب پیسے آئے تو دانت نہیں رہے. وہ جو علائش اور گند کسی نے پھینکنا ہے وہ تو تب پھینکے گا جب وہ قربانی دینے کا اہل ہو جائے گا. تو چونکہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو صاف ستھرا پروجیکٹ ہے یہ ان کے دل کے بڑا قریب ہے، تو خبردار کسی لوری نے گند ڈالنے کی کوشش کی، ورنہ 50,000 جرمانہ تو آپ کو ٹھکے گئی. اور نہ کوئی پولیس اہلکار عیدی مانگنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک نیا قانون اور بھی آیا کہ جس پولیس اہلکار نے کسی کو کہا کہ ہمیں عیدی دو تو اس کے خلاف جو مقدمہ ہوگا وہ بھکاری ایکٹ کے تحت ہوگا کہ یہ بھیک مانگتا ہے، اور پولیس ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ یہ پولیس اہلکار بھیک مانگتا ہوا پکڑا گیا. 2-4 لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں جنہوں نے عیدی مانگی، ان کے خلاف بھکاری ایکٹ کے تحت مقدمے ہو رہے ہیں. تو پولیس والے جو ہے وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ یار عیدی منگیے یا اس کے کوئی نیا نام رکھیں، اور میرا خیال ہے کوئی نیا نام رکھ لیں، عیدی مت مانگے، کیونکہ عیدی اگر آپ نے مانگی تو پھر شکایت ہوئی اور آپ پکڑے گئے تو آپ کے اوپر بھکاری ہونے کا لیبل لگ جائے گا. ویسے کام تو بھکاریوں والا ہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیے.